अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ मलाले इश्क नावल। बहुत ही इमोशनल रूट हीरो बेस्ड नावल है लिसनर्स, हवेली बेस्ड नावल है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए जी। तो बगैर देर किए चलते हैं। प्लीज़ 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 अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है भाई। क्यों नहीं आपको समझ में आता, प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें। चलते हैं एपिसोड नंबर 3 की जानिब। जायश के कहने पर कारी साहब ने निकाह के कलमात का आगाज़ किया। वो चुप थी जैसे कोई बेजान गुड़िया हो जिसे जब चाहा अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ दिया जाए। कब कारी साहब ने उससे उसकी मर्जी पूछी और कब उसने सानगिया कितना हक महल लिखवाया गया उसे कुछ खबर न थी। वो तो बस अपनी गोद में धरी हथेलियों को बगौर देखे जा रही थी, जिनकी लकीरों में और जाने कितनी जिल्लत और कितनी रसवाई कितनी बर्बादी लिखी थी। निकाह खुश उसलूबी से हो गया था। उसने बिना इनकार किए अपनी पूरी रजामंदी से यह निकाह कबूल किया। गवाहान और कारी साहब गए तो जायश ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा। इम्तियाज़ बीबी को कमरे में ले जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो कहता अपनी जगह से उठा था और एक नज़र घूंघट में मौजूद उस साकत वजूद पर डाली। इम्तियाज़ आगे बढ़ी और हरीम का घूंघट पलट दिया। जायश ने उसका बेतासुर चेहरा देखा मगर सर झटक कर दूरी मुतवज्जो हुआ। इम्तियाज़ हरीम को थाम कर कमरे में ले गई और वो भी उसके जाते ही अस्पताल के लिए निकल गया। हरीम, जानती हो अनाबिया, तुम्हारा मुजरम अपनी बहन की बर्बादी देकर पल पल अपनी मौत की दुआ मांगेगा मगर उसे मौत नहीं आएगी। वो इतनी अजियत उठाएगा कि हमने उठाई, मैं उसे इबरतनाक सजा दूंगा। वो अनाबिया का हाथ थामे बैठा, सुर्खनम आंखें लिए उसकी साकत पुतलियां देखे गया। तभी डॉक्टर रूम में आई। डॉक्टर, क्या प्रोग्रेस है? जायश ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। कोई हाथर ख्वाह इम्प्रूवमेंट नहीं है मिस्टर जायश। वही मसला, एक गहरे गैर मुतवक्के सदमे ने इनके दिलो दिमाग पर घर कर लिया है। ये इस मैस से बाहर नहीं निकल पा रही, बहुत तकलीफ में है आपकी बहन। डॉक्टर के कहने की देर थी जो उसके ज़मीर में उसे लान तान कर रहा था। अब उसने इंतहाई बेहिसी नम से अपने कान में लपेटी और काफ़ी देर अनाबिया के साथ वक्त गुजारने के बाद वह सब कुछ बर्बाद कर देने की नीयत से हॉस्पिटल से निकला था। हॉस्पिटल से निकलकर वो सीधे अपने घर की जानिब रवाना हुआ। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा, इम्तियाज़ इसे कमरे में छोड़ कर जा चुकी थी मगर कुछ देर के बाद वो उसके लिए खाने की ट्रे लेकर आई। सुबह से भूखी प्यासी जब वो उसके सामने खाना आया तो नखरा दिखाने के बजाय वो जिस सिचुएशन में फंसी थी, कौन था जो उसकी यहाँ नखरे उठाता। उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाना खाकर कोई सुकून मिला तो भूख और प्यास अलग से जान निकाली हुई थी। हरीम खाना खा चुकी तो इम्तियाज़ ने आराम से करने का कहा और ट्रे लेकर नीचे चली गई। काफ़ी देर तक सोफे पर बैठी रही। बैठकर कमर अकड़ गई थी और उससे आगे उसके साथ क्या होगा ये सोचकर उसकी आधी जान तो यूं ही निकल गई थी। उसी लहंगे में वो काफ़ी बेचैन थी। मेकअप तो सारा साफ हो गया था। उसने ज्वेलरी उतारकर भी सोफे के पास पड़ी टेबल पर रख दी थी। हरीम ने इधर उधर देखा और उसे कोई हल रास्ता निकालना होगा। यूं हाथ पर हाथ धरे रख कर कुछ नहीं होने वाला। और उस जिन से खौफ तो बेतहाशा महसूस हो रहा था। तभी उसने उठकर कमरे का दरवाज़ा चेक किया मगर वो बाहर से लॉक था। खिड़कियों में ग्रिल थी और एक बैल्कोनी का दरवाज़ा था जो दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से खोलकर बैल्कोनी से बाहर निकल आई। देखते ही ज़रा सी कोशिश के बाद बालकोनी का दरवाज़ा खोलकर वो बालकोनी में निकल आई। अंधेरे और रात की गहराई उसे खौफ से महसूस किया और फिर हिम्मत बांधकर हरीम में तेज़ी से रैकिंग के साथ चलकर उसे अकूबत खाने से बाहर निकलने की जगह तलाश करनी चाहिए। दाएं जानिब बालकोनी से हवेली के मर्दाना खाने के कदरे 5-6 फुट नीचे छत थी। उसे रैकिंग पार करके उसे छत पर उतरने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हवेली की बैक साइड खुला एरिया था और अपनी आखिरी सांस तक इस मुसीबत से खुद को निकालने की जद्दोजहद करना चाहती थी। तभी धीमे से बालकोनी की रैकिंग के बाहर वाली साइड पर पाँव रखा ही था कि इतनी ऊंचाई देखकर खौफ से सफ़ेद पड़ गई थी। मगर यह खौफ इस दरिंदे के खौफ के सामने कुछ नहीं था जिसने महज आधे दिन में ही उसके दिल का तमाम लहू निचोड़ लिया था। खुद संभाल नहीं पा रही थी, लहंगे में अटकी उससे पहले कि इस कदर ऊंचाई से गिरकर उसका कीमा बन जाता। एक आहनी सुलाख जैसा बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेटा था। जायश हवेली में दाखिल हुआ तो गाड़ी तवील तरीन ड्राइव पर होकर खड़ी करके फौरन से नीचे उतरा और जाने कैसी कशिश थी कि वो तेज़ कदमों से चलता अपने कमरे की जानी बढ़ा और उसके जहन में बस उस वक़्त ये था कि वो अपनी आंखों से देखना चाहता था कि कमरे में आया तो उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया था कि कमरा खाली मुँह चढ़ाया था। जायश ने तेज़ी से इधर उधर देखा। बालकोनी के खुले दरवाजे से उसे जो मंजर देखा उसका दिमाग पूरी तरह खोल चुका था और उससे पहले कि वो बेवकूफ़ लड़की इतनी ऊंचाई से गिरकर अपनी हड्डियों का सुरमा बनवाकर सरदार के सर होकर मरती। जायश ने तेजी से आगे बढ़कर उसे काबू किया। उसके मुंह से चीख बरामद हुई और रात के अंधेरे में दूर तक गूंजी थी। जायश ने उसे अपने पहलू में हिसार में कर लिया था। जायश ने उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाया और उसे नीचे की जानिब धकेलने की कोशिश की।
وہ مسلسل چلائی، بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی جان بات کیا بات ہے ڈارلنگ، سردار جائش جہانگیر کا اتنا خوف کہ مجھ جیسے شوہر سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا منظور ہے تمہیں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، مرو پھر تو میری تو جان ہی چھوٹے گی۔ وہ اس کے کان میں دھاڑا اور اس کے نیچے جانب دھکیلنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ موت اس جن کے خوف سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، مسلسل آنسو بہاتی اس کے بازو زور سے دبوچ کر اور آنکھیں زور سے میچ کر رکھی۔ جائش نے اسے بالکونی کے اندر کھینچا اور اس کا نازک وجود یوں کپکپانے لگا جیسے زلزلوں کی زد میں ہو۔ وہ جائش کے مضبوط بازوؤں کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی اور پھر نازک وجود کو کپکپانے کے لیے چھوڑنے کے لیے سہارے پر تھی، اور اسے چھوڑتا دیکھ کر وہ بھربھری مٹی کی طرح اس کی باہوں سے پھسل کر زمین بوس ہو جاتی۔ جائش نے اس کے لرزتے وجود کو اپنے بازوؤں میں بھر کر روم کے اندر لا کر پاؤں سے بالکونی کا ڈور لاک کر دیا اور اسے بیڈ پر لٹایا اور ہنوز خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جائش کی نگاہیں اس کے کانپتے نازک وجود میں الجھ گئی۔ عجیب سی الجھن تھی، وہ کہیں سے تو بھی نہیں لگتی تھی کہ کسی درندے سے اس کا دور دور تک تعلق ہے۔ وہ جتنے غم و غصے میں ہاسپٹل سے آیا تھا اب اتنا ہی پرسکون تھا، اور فرصت میں بیڈ کے کنارے پر بیٹھا اسے دیکھے گیا۔ ماتھے کے بالوں کا جال بھی کہیں بھی غائب ہو گیا۔ بالکونی میں داخل ہوتے جیسے تمام احساسات بدل گئے تھے جنہیں وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے دل میں اچانک اس کے وجود کے لیے نرم احساس جاگا تھا، کیونکہ وہ جتنی خوفزدہ تھی جائز کا مزید اسے ٹارچر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں اس وقت وہ نرم گرم جذبات اس کے دل میں انگڑائی لے کر پیدا ہو رہے تھے۔ وہ ان سے نگاہیں چرانے کی کوشش میں تھا اور بری طرح ناکام ہو رہا تھا کہ اب حریم نے شیٹ زور سے مٹھیوں میں دبوچ لی، اور پھر جائش نے اس کی لرزتی گھرنی پلکوں کے رقص کو دیکھا اور اس کی اٹک اٹک کر چلتی سانسوں کا زیر و بم کافی ہوش ربا تھا اور گزار دلکش وجود من موہنا اور معصومیت بھرا چہرہ جس پر خوف کے سائے اسے بے تحاشا دلکش اور پرکشش بنا گئے۔ جائش بے اختیار اس پر کہیں گہرے بادل کی طرح چھا گیا اور اپنی شہادت کی انگلی اس کی لرزتی پلکوں کو چھوا اور پھر اس کی نگاہ بھٹکی اور اس کے کپکپاتے گلابی لبوں پر آن ٹھہری۔ جائش نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کی نرماہٹ محسوس کرے، دل میں آیا اور فوراً کر بھی گزرا۔ ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گزار لب سے لائے اور اپنے اوپر پڑے اتنے وزن سے حریم کا دم گھٹنے لگا اور کچھ چہرے کے بے تحاشا قریب ان گرم سانسوں کی تپش اس کے چہرہ جیسے جھلسنے لگا، اور اپنے چہرے پر رینگنے اسے زہریلے لمس سے مزید خوف زدہ ہو کر اس نے پھٹ سے آنکھیں کھولی تھی، نگاہیں ٹکرائیں اور حریم کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی یا اسے موت کا فرشتہ نظر آیا۔ جائش نے ان بڑی بڑی جھیل سی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا اور پھر بن پیے بہکنے لگا، اور ایسی مدہوش جو کسی جسم جان پر طاری نہیں ہوئی، اور ایسی بےہودگی جو اس کی جان کا آزاد بن گئی، اور خواہش پوری طرح بیدار ہو گئی۔ حریم کو اندازہ ہوتے ہی کہ وہ کس قدر خطرناک صورتحال میں پھنس چکی ہے اور اس کی روح کانپ گئی تھی۔ دور 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 پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں ماہی بے آب کی طرح پھڑ پھڑاتی خود کو آزاد کرنے کی تگدو کرنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر جائش کے ماتھے پر پلوں کا جال بچھ گیا، مگر وہ پرسکون سا اس کا بے مقصد احتجاج دیکھے گیا۔ تب جائش اسے بازو میں دبوچا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ فضول کوشش ہے تمہیں میری گرفت سے آزاد کر سکتی ہے؟ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے چھوڑو مجھے۔ وہ اب منت سماجت پر اتراتی حریم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو عجیب نگاہوں سے دیکھے گیا مگر اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ اس کی گرفت میں نرمی آئی تو حریم نے بہت اچانک اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کیا اور تیزی سے بیڈ سے نیچے اتری اور جائز سے بھی جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ بھاگ کر اس زندان کا دروازہ کھول دینا چاہتی تھی۔ جائش نے اسے اپنے بازو میں دبوچ کر اپنی جانب کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑا ہاتھ میں دبوچا۔ میری جان، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ آج تم سردار جائش جہانگیر کی گرفت سے آزاد ہو سکتی ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اپنے دل سے نکال دو، کہتے جائش نے اسے واپس بیڈ پر پھینکا تھا۔ دور دیکھو، میں کہہ رہی ہوں نا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہے، آپ بولو۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ جائش نے اس کے اوپر جھکتے پھر سے اس پر قابو پایا تھا اور اس کا جبڑا دبوچ کر وہ اس کے کان میں گرایا۔ آپ بولو جانے من، عزت دو مجھے اور عزت اور نرمی سے پیش آؤں گا، نہیں تو موت کی دعا مانگو گی صبح۔ اس غربت میں جانے کیوں مگر سکون تھا، راحت تھی، ایک سرور تھا جو رگوں میں گردش کرنے لگا تھا۔ وہ پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس وقت اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ اس تک کیسے پہنچتی، وہ اس کی دسترس میں کیسے آئی، بدلہ انتقام کچھ بھی نہیں تھا، یا وہ خود ہی سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ اسے یہاں لا کر ایک کسک تھی، دل میں ایک گلٹ سا فیل ہو رہا تھا اور تب اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں تھا، بس وہ اتنا چاہتا تھا کہ حریم اپنے دشمن سے بس چھین لے۔ تبھی وہ سب کچھ بھول گیا اور انجام کی پرواہ کسے رہی
تھی اس وقت اس رشتے میں کھو گیا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت تھی، یہ رشتہ جائز تھا، یہ تعلق حلال اور پاکیزگی بھرا تھا۔ اتنے برسوں بعد سردار جائز جہانگیر کے ساتھ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ وہ بری طرح کسی عورت کی جانب مائل بے کرم ہوا تھا اور دنیا بلا کر اسے اپنا لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اپنے رشتے اور وجود کی کشش نے اسے پوری طرح بے بس کر دیا تھا۔ تبھی وہ نہ چاہتے ہوئے اپنی ہر حد پار کرتا اسے حاصل کر گیا تھا۔ یہ طلب بہت عجیب تھی جو پوری کر بھی پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اب پرسکون سا بیڈ پر نیم دراز تھا۔ آنکھوں سے بازو ہٹا کر جائش نے اپنی باہوں میں موجود اس ٹوٹے بکھرے وجود کو بری طرح سسکیاں بھرتے دیکھا، اور اس کے ساتھ وہ انتہائی غیر متوقع بہت برا تھا۔ وہ ذلت کے احساس سے بری طرح اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ جائش نے اس کے مسلسل بہتے آنسوؤں کا ملال بھری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس وقت بے دردی سے اس کے بہتے آنسوؤں سے جائش کو خود پر ملال سا ہوا۔ ہچکیوں سے اسے روتا دیکھ کر خاموش ہو جاؤ، ایسی بھی کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی، جو ہوا شادی کے بعد تو یہی ہوتا ہے، کیا بھول گئی آج کے دن میں تمہاری شادی ہوئی ہے مجھ سے؟ جائش کا لہجہ سادہ تھا، یا شاید اپنی دانش میں وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے رونے میں اضافہ ہی ہوا۔ تب اسے چپ کروانے کے لیے آہی حربے کے طور پر اس نے حریم کے چہرہ تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا تھا۔ جو میں سونا چاہتا ہوں، مگر تمہاری یہ سسکیاں مجھے پھر سے اپنی جانب متوجہ کر رہی ہیں، کیا چاہتی ہو پھر؟ جائش کے لہجے بے لچک تھا۔ حریم نے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی پشت سے بہت تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ اب نہیں رہوں گی۔ ڈیٹس لائک اے گڈ گرل۔ جائش نے اس کا گال تھپ تھپایا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ حریم نے اس کی جانب سے اپنی کروٹ بدلی اور اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ جما لیا۔ وہ کافی دیر آنکھیں موندے یوں ہی لیٹا رہا، اور وہ جانتا تھا کہ اب وہ رو رہی ہے۔ سسکیاں سنائی بھی دینا بند ہو گئی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہے، کہ اس کا وجود ابھی بھی جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ کافی دیر کے بعد جائش نے آنکھوں سے بازو اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تھک ہار کر جیسے اب آخرکار سو ہی گئی تھی۔ جائش نے ایک سرد طویل سی سانس اپنے سینے سے کھینچی۔ خود پر حیرت در حیرت تھی کہ وہ اتنا کمزور تو ہرگز نہیں تھا۔ کسی کمزور لمحے کی زد میں آ کر کچھ کر گزرتا، اور وہ چٹانوں جیسا ارادوں کا مالک ایک مضبوط ترین مرد تھا، مگر آج کیا ہوا؟ اس نے خود کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ بدلہ یا انتقام کم سے کم بالکل بھی نہیں تھا۔ ایسا ہوتا تو کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی آج کے دن وہ اپنے ارادوں کو پائے تکمیل پہنچا دیتا۔ تو پھر اسے کیا ہوا تھا؟ جائش نے ایک بھرپور نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ بس ثابت ہوا کہ اس وجود کی کشش نے اسے دنیا بلا دی، اور اس نے جائش کو بری طرح اپنی جانب مائل کیا۔ اس کی رغبت نے جائش کو ہر حد پار کرنے پر اکسایا تھا۔ یہ سوچتے رگوں میں سرور اور سکون دوڑنے لگا۔ آنکھیں مونتے گہری نیند میں جانے سے پہلے ہی اس کے دل و دماغ میں بس ایک سوال گردش کر رہا تھا، کیا واقعی وہ اسے کل یا پرسوں واپس بھیج پائے گا؟ گہری نیند میں جانے سے پہلے دل و دماغ میں دھیمی سی سرگوشی کی تھی، نہیں۔ صبح جائش کی آنکھ جلد کھل گئی، کیونکہ زمینوں پر جانے کی وجہ سے اسے صبح خیزی کی عادت تھی۔ وہ اٹھا اور بے اختیار نگاہ اپنے پہلوں میں کمفرٹ میں گٹھری بنے اس وجود پر اٹھی، اور اس نے نگاہوں میں اب انتقام یا بدلے کی لپک لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو رات رو رو کر سوئی تھی، جائش نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آرام میں خلل پیدا ہو، تبھی بغیر آواز اٹھائے وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، اور ڈریسنگ روم سے اپنا ڈریس لے کر واش روم چلا گیا۔ فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا، اور ہنوز منہ لپیٹے اور باہر نکلا۔ اور پھر سردار جائش جہانگیر، تمہیں ہو کیا رہا ہے؟ واٹس رانگ وتھ یو؟ اس نے سر جھٹکا اور مکمل تیار ہوا۔ ڈریسنگ مرر سے بار بار نگاہیں بیڈ کی جانب اٹھی رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت ہنوز بغیر ہلے جامے سی لیٹی ہوئی تھی۔ ایسے مردوں کے جیسے ہلے جلے بھلا کون سوتا ہے؟ وہ جھنجھلایا، شوریکنگ سے اپنے شوز نکالے اور پھر پہنے۔ 9 سے 10 بجے کے قریب حویلی واپس پلٹا، قدم تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھے تھے جب لاؤنج سے گزرتے رفیق نے بولا، سردار جی وہ رکا ہوں۔ اس نے ہنکار بھرا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ رفیق اٹک اٹک کر بولا تو جائش نے اسے چھمبے سے مڑ کر دیکھا، جو کل نکاح کے بعد پوری رات جانے کہاں غائب رہا۔ جائش اب کمرے میں جاتے جاتے کچھ سوچ کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کے، سردار جی ناشتے میں کیا بناؤں؟ امتیاز نے آ کر پوچھا۔ کمرے میں چائے بھیجو،
پوچھو کیا کھائیں گے اور اس کی پسند سے بناؤ بریک فاسٹ۔ جائش نے کہا تو امتیاز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر اس کے ماتھے کی تیوری دیکھ کر وہ وہاں سے کھسک لی۔ ہاں بولو کیا کہنا ہے؟ رفیق کی جانب رفیق اس کے سامنے کھڑا تھا، کانپ رہا تھا اور سرسپاٹ لہجے میں صوفے پر ٹانگ رکھے گہری نگاہوں سے رفیق کے آبروز کیے گئے۔ تو تم نے کچھ کہنا تھا رفیق، آپ جلدی سے بولو، ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ میں نے ہاسپٹل بھی جانا ہے، سردار جائش جہانگیر دانت پیس کر کہتا، اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ سردار جی مجھے معاف کر دیں۔ سردار نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھے۔ جائش اسے اچنبھے سے اسے دیکھا اور کڑے تیور لیا، آئی برو اچکائے۔ اگر رفیق اس سے معافی مانگ رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی بات تو نہیں ہوگی۔ سردار جی مجھے اس سے غلطی ہوگی، میں غلط لڑکی اٹھا لایا، یہ حریم انابیہ بی بی کے مجرم ندیم فیضان کی بہن نہیں، یہ تو تب تک کوئی اور لڑکی ہے، اور بے قصور۔ واٹ دا ہیل رفیق جائش نے سیکنڈ میں لپک کر اس کا گریباں دبوچا۔ غم، غصے اور صدمے سے پاگل ہوتے اس نے رفیق کو خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ تم ہوش میں تو ہو، جانتے بھی ہو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ حلق کے پل چلایا تھا، آسمان پر ٹوٹا اور پیروں پر تلے زمین سے سرکنا کیا ہوتا ہے سردار جائش جہانگیر کو ابھی پتہ چلا۔ بدقسمتی سے یہ سچ ہے سردار جی، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ جائش نے اسے خود سے دور پھینکا اور دھماکے کی آواز سے رفیق شیشے کی ٹیبل سے گرا اور ٹیبل الٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اپنے کتوں کو کھلا دوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اور اپنی پوری طاقت لگا کر چلایا تو رفیق تیزی سے وہاں سے نکلا۔ جائش اپنے بال مٹھیوں میں بھینچ کر جگڑتا ہوا زمین دو دانوں بیٹھتا چلا گیا، اور اس کا انتقام، اس کا بدلہ اس کے منہ پر مارا گیا تھا۔ اگر اس کی بہن برباد ہوئی تھی تو آج خود ایک گھرانے عمل کا مرتکب ہوتے سفاکی اور ظلم اور بربریت کی انتہا پر کرتا، جس کے بدلے ایک معصوم کی بستی زندگی برباد کر دی۔ وہ کافی دیر وہیں زمین پر بیٹھا غیر مرئی نقطے پر گھورنے لگا۔ دماغ جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی کہ وہ جب جہاں سے آئی ہے اسے اندھوں کی طرح بدسلوکی کیا گیا، اور ایک مرتبہ تصدیق کرنے کی کوشش نے کی اس معصوم جان سے اس کا کوئی دشمنی نکلتی بھی ہے کہ نہیں، حتیٰ کہ جائش نے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ وہ تو انسان کو ہی مرد نہیں سمجھتا تھا جو کسی کمزور نازک وجود پر ہاتھ اٹھائے۔ اب وہ خود اس فعل کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس نے تو اپنے بھائی کا نام بھی بتایا تھا، مگر جائش نے سنا ہی نہیں۔ اس نے سچائی بتانے کی کوشش کی، مگر جائش نے اپنے غصے سے پاگل ہو کر اس کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرا۔ اسی لیے تو غصہ حرام ہے، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو سلب کر دیتا ہے، اور اس نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دھیمے شکستہ قدموں سے اٹھا اور جا کر اسٹڈی روم میں گھس گیا، اور ریکنگ چیئر پر بیٹھے پچھتاووں کے ناگ وجود کو ڈستے رگ رگ کو نیلا کر رہا تھا، اور اس کے غصے میں بہت بڑا ظلم کروا دیا۔ اوف، یہ کیا کر دیا سردار جائش جہانگیر! اس نے اپنا سر تھام لیا اور پورا ایک دن معصوم بے قصور کو ناحق اور تخت مشق بنائے رکھا اور اسے خود پر نکاح مجبور کیا، اور سب سے بڑی بات گزشتہ رات اس کو ماضی کے خلاف سب کچھ کرنا چاہے۔ جائش اپنی جگہ سے اٹھا اور غم و غصے سے بے حال اسٹڈی روم میں چیزیں تہس نہس کر کے پھینک دی تھی، اور اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے، سینے میں وحشتوں کے بال اٹھنے لگے۔ السلام علیکم۔